पिछली नशिस्तों में हमने अफलातून की रियासत की पहली 6 किताबों का जायजा लिया था। इंसाफ, मिसाली शहर, हुक्मरानों की तरबियत, उन सब पर बात हुई। जी हाँ। आज हम बात आगे बढ़ाएंगे और किताब हफ्तम यानी बुक 7 को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो अफलातून के फलसफे का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल। किताब हफ्तम को अक्सर अफलातून के पूरे फिक्री निज़ाम का आप कह सकती हैं मरकज समझा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद मशहूर ज़माना गार की तमसील यानी एलोगोरी ऑफ द केव है। अच्छा, गार की तमसील, ये तो बहुत सुनी है। जी, ये तमसील सिर्फ ये नहीं बताती कि इंसानी इल्म क्या है या हकीकत क्या है, बल्कि ये तालीम के असल मकसद पर भी रोशनी डालती है और ये कि रूह कैसे जहालत से निकलकर रोशन ख्याली तक पहुंचती है। जबरदस्त। तो आज हम इसी तमसील और इससे जुड़े जो फलसफियाना ख्यालात हैं उन पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आइए इसी मशहूर तमसील से शुरू करते हैं। अफलातून हमें एक मंजर तसव्वुर करने को कहता है ना? ने उनके पांव जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इस तरह के वो हिलजुल नहीं सकते और ना ही पीछे मुड़कर देख सकते हैं। वो सिर्फ सामने वाली दीवार को ही देख पाते हैं। ओह, तो बस सामने दीवार नजर आती है। जी। अब उन कैदियों के पीछे थोड़े फासले पर एक आग जल रही है। आग? गार के अंदर? हाँ, और कैदियों और आग के बीच में समझें एक रास्ता है और उस रास्ते पर एक छोटी सी दीवार बनी हुई है, जैसे कठपुतली के तमाशे में पर्दा होता है। ठीक है। उस दीवार के पीछे से कुछ लोग गुजर रहे हैं। उन्होंने तरह तरह की चीजें उठाई हुई हैं, मुजस्मे हैं, जानवरों और इंसानों की शक्लें हैं, और वो गुजरते हुए कभी कभी आपस में बातें भी कर रहे हैं। और उन चीजों के साए आग की रोशनी की वजह से सामने वाली दीवार पर पड़ रहे होंगे, जहां कैदी देख रहे हैं। बिल्कुल। कैदी सिर्फ उन सायों को ही देख पाते हैं। जिंदगी भर उन्होंने यही देखा है। अगर कोई आवाज आती है तो वो समझते हैं कि ये आवाज भी उन सायों में से ही आ रही है। तो उन बेचारों के लिए तो वही साए ही असल हकीकत हैं। उनकी पूरी दुनिया बस वही दीवार और उस पर चलते फिरते साए। कितना महदूद तसव्वुर होगा उनका हकीकत के बारे में। जी, उनकी कुल कायनात बस इतनी ही है। अब अफलातून यहाँ एक सवाल उठाता है। वो कहता है, सोचें, अगर इनमें से एक कैदी को अचानक आजाद कर दिया जाए। आजाद कैसे? बस फर्ज करें कोई उसे खोल देता है और उसे मजबूर करता है कि वो उठे, पीछे मुड़े और उस आग की रोशनी की तरफ देखे, तो उस कैदी के लिए ये तजुर्बा कैसा होगा? यकीनन बहुत ही तकलीफदेह होगा। आंखें तो अंधेरे की आदी हैं, आग की रोशनी चुभेगी, चौंधिया देगी। सही। और वो जो असली चीजें हैं जिनके वो सिर्फ साए देखता आया था, क्या वो उन्हें पहचान पाएगा? शायद नहीं। और इधर कोई इसे बताए भी कि भाई जिन सायों को तुम हकीकत समझते थे वो तो सिर्फ धोखा था, अब तुम ज्यादा असली चीजें देख रहे हो, तो क्या वो मानेगा? मुझे तो शक है। अफलातून भी यही कहता है। वो कैदी शायद बहस करेगा, कहेगा नहीं जी, वो साए ही ज्यादा सच्चे थे। उसे नई हकीकत को मानने में बहुत मुश्किल होगी, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। ठीक। अब जरा और आगे सोचें, अगर इसी कैदी को जबरदस्ती घसीटकर गार से बाहर निकाला जाए, एक मुश्किल पथरीली चढ़ाई चढ़ाकर ऊपर सूरज की रोशनी में लाया जाए। ओ खुदाया, ये तो और भी बुरा होगा। सूरज की रोशनी तो आग से भी कहीं ज्यादा तेज होती है। उसकी आंखें तो बिल्कुल काम करना छोड़ देंगी। वो गुस्से में भी होगा, तकलीफ में भी। शुरू में तो उसे कुछ भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। अफलातून कहता है, उसे रोशनी का आदी होने में वक्त लगेगा। शायद पहले वो जमीन पर चीजों के साए देखेगा, क्योंकि बराह रास्त देखना मुश्किल होगा। अच्छा, सायों से शुरू करेगा, बाहर भी? हाँ, फिर शायद पानी में चीजों के अक्स देखे, फिर शायद रात के वक्त आसमान को देखे, चांद और सितारों को, और सबसे आखिर में काफी कोशिश के बाद वो दिन के वक्त बराह रास्त सूरज को देखने के काबिल हो पाएगा। और जब वो सूरज को समझने लगेगा, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। वो शायद ये नतीजा निकालेगा कि अरे, यही सूरज तो है जो मौसम बनाता है, साल बनाता है। ये जो पूरी दुनिया नजर आ रही है, इस सब को कंट्रोल करता है। जी, और ये कि गार के अंदर जो साए थे वो भी किसी न किसी तरह इसी सूरज की रोशनी की वजह से ही थे। सही। और जब वो इस मकाम पर पहुंचेगा और अपनी पिछली जिंदगी को याद करेगा, गार का अंधेरा, अपने साथी कैदी, उनका वो सायों वाला इल्म,
تو وہ اپنی اس نئی حالت پر کتنا خوش ہوگا اور ان بیچاروں پر ترس کھائے گا جو اب بھی وہیں قید ہیں۔ اور غار میں سائنس کو پہچاننے پر جو انعامات ملتے تھے، جو عزت ہوتی تھی، وہ سب اسے اب بالکل بے معنی لگے گا۔ بالکل بے معنی۔ تو کیا وہ واپس جانا چاہے گا؟ شاید کبھی نہیں۔ لیکن افلاطون کی تمثیل یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ وہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ شخص واپس غار میں اتر جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ اب اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہو چکی ہیں۔ جب وہ واپس غار کے اندھیرے میں جائے گا تو اسے ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہمیں ایک دم اندھیرے کمرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل ویسے۔ تو وہ سایوں کو پہچاننے میں دوسرے قیدیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ وہ قیدی جو وہیں رہے ہیں وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ دیکھا اوپر گیا تھا، آنکھیں خراب کر کے آ گیا، اوپر جانا تو بیوقوفی ہے۔ جی۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات جو افلاطون کہتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ آزاد شدہ قیدی کوشش کرے کہ باقی قیدیوں کو بھی آزاد کر کے اوپر روشنی کی طرف لائے تو وہ قیدی اگر اس پر قابو پا گئے تو اسے مار ڈالیں گے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی طاقتور اور کچھ پریشان کن تصویر کشی ہے۔ تو اس ساری تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ افلاطون اس سے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ افلاطون خود اس کی تشریح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو غار ہے یہ وہ دنیا ہے جسے ہم اپنی حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، یعنی نظر آنے والی دنیا۔ ویزیبل ورلڈ۔ ٹھیک ہے، غار میں جو آگ جل رہی تھی وہ ہمارے سورج کی طرح ہے، اور غار سے باہر اوپر کی طرف جو سفر تھا وہ روح کا فکری دنیا یا عقلی دنیا کی طرف چڑھنا ہے۔ فکری دنیا یعنی خیالات اور تصورات کی دنیا؟ جی بالکل۔ اور اس فکری دنیا میں جو سب سے اونچی چیز ہے جسے دیکھنا اور سمجھنا سب سے مشکل ہے وہ ہے خیر کا تصور یا آئیڈیا آف گڈ۔ خیر کا تصور، اس کا ذکر ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی سنا تھا۔ یہاں افلاطون اس کی کیا اہمیت بتا رہا ہے؟ یہاں وہ اسے حتمی حقیقت قرار دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسے سمجھ لیتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں تمام اچھی اور سچی چیزوں کا باعث ہے۔ یہ نظر آنے والی دنیا میں روشنی یعنی سورج کو پیدا کرتا ہے، اور فکری دنیا میں یہ خود عقل اور سچائی کا ذریعہ ہے۔ اچھا۔ افلاطون کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں یا عوامی زندگی میں دانش مندی سے کام لینا چاہتا ہے تو اسے لازماً اس خیر کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ علم کی بنیاد ہے۔ تو اصل دانائی صرف چیزوں کو دیکھنے یا تجربہ کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے جو اصول ہے یعنی خیر، اسے سمجھنے سے آتی ہے۔ بالکل، یہی مرکزی نکتہ ہے۔ افلاطون نے دو طرح کے اندھے پن کا بھی ذکر کیا تھا، ایک جو اندھیرے سے روشنی میں جانے سے ہوتا ہے اور دوسرا جو روشنی سے واپس اندھیرے میں آنے سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص نئی صورتحال میں الجھن محسوس کرے، چاہے وہ جہالت سے علم کی طرف آ رہا ہو یا علم سے واپس دنیاوی معاملات کی طرف، تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ سمجھدار شخص دونوں صورتوں میں فرق سمجھے گا۔ اور اس کا تعلق تعلیم سے؟ جی، یہ براہ راست تعلیم کے تصور سے جڑتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ تعلیم یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں نظر ڈال دی جائے جیسے کسی اندھے کی آنکھوں میں بینائی ڈال دی جائے، کیونکہ دیکھنے کی صلاحیت یعنی عقل کی صلاحیت تو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو پھر تعلیم کیا ہے؟ تعلیم اصل میں روح کو موڑنے، کنورژن کا فن ہے۔ یعنی یہ جو عقل کی صلاحیت ہے اسے غلط چیزوں، سایوں سے ہٹا کر صحیح چیزوں، حقیقت اور خیر کی طرف موڑنے کا عمل ہے۔ یہ علم بھرنا نہیں بلکہ روح کی سمت درست کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی ذہانت تو موجود ہے، بس اس کا رخ کدھر ہے، یہ اہم ہے۔ بالکل۔ افلاطون کہتا ہے کہ باقی خوبیاں شاید مشق سے پیدا ہو جائیں جیسے جسمانی عادتیں، لیکن ذہانت ایک زیادہ الہی چیز ہے۔ یہ اپنی طاقت کبھی نہیں کھوتی، یہ جس طرف مڑ جائے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایک بہت چالاک چور یا بدماش ہے، اس کی ذہانت تو بہت تیز ہوتی ہے لیکن وہ اسے برے کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ اگر اس کی روح سے وہ سیسے کے بوجھ ہٹا دیے جائیں۔ سیسے کے بوجھ یہ کیا ہیں؟ یعنی جسمانی لذتیں، خواہشات، دنیاوی چیزوں کی محبت جو روح کو نیچے زمین کی طرف کھینچتی ہیں۔ اگر یہ بوجھ ہٹ جائیں تو یہی ذہانت اوپر سچائی اور خیر کی طرف مڑ سکتی ہے۔ تو تعلیم صرف دماغی مشق نہیں بلکہ ایک طرح سے اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہے۔
روح کو پاک کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے بات واپس فلسفی حکمران کے تصور پر آ جاتی ہے جس پر ہم نے پچھلی کتابوں میں اتنی بات کی تھی۔ ہاں، تو اس تمثیل کی روشنی میں ان حکمرانوں کا کیا کردار بنتا ہے؟ کیا انہیں بس اوپر روشنی میں اپنی فکری دنیا میں رہنا چاہیے؟ نہیں، افلاطون کہتا ہے کہ یہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ تو بالکل ان پڑھ لوگ حکومت کر سکتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک واضح مقصد نہ ہو، اور نہ ہی ان فلسفیوں کو اجازت دی جا سکتی ہے جو بس علم حاصل کر کے وہیں رہنا چاہیں اور دنیا کے کاموں سے منہ موڑ لیں۔ تو پھر کیا کریں؟ توازن کیسے ہو؟ ریاست کی جو بانی ہے ان کا فرض ہے کہ وہ سب سے بہترین ذہنوں کو چنیں، انہیں اوپر چڑھنے یعنی اعلیٰ ترین علم یا خیر کا تصور حاصل کرنے میں مدد دیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ یہ علم حاصل کر لیں، جب وہ حقیقت کو دیکھ لیں، تو انہیں وہیں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ واپس غار میں اتریں۔ واپس ان قیدیوں کے پاس؟ جی، تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے کاموں میں شریک ہوں، ان کی عزتوں اور مشکلات میں حصہ لیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ لیکن کیا یہ ان فلسفوں کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ جنہوں نے اتنی مشکل سے روشنی حاصل کی، انہیں واپس اندھیرے میں بھیجنا؟ وہ تو اسے ایک بوجھ سمجھیں گے نا؟ یقیناً وہ اسے بوجھ ہی سمجھیں گے، لیکن افلاطون دلیل دیتا ہے کہ ریاست بناتے وقت ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک طبقہ بہت خوش رہے، بلکہ یہ کہ پوری ریاست، پوری کمیونٹی کی بھلائی ہو۔ اچھا۔ ان فلسفیوں کو ریاست نے تعلیم دی ہے، ان پر محنت کی ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں بنے بلکہ ریاست کو جوڑنے اور بہتر بنانے کے لیے بنے ہیں۔ انہیں یاد دلایا جائے گا کہ وہ ایک طرح سے ریاست کے محافظ اور رہنما ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ وہ نیچے اتر کر خدمت کریں۔ تو یہ علم کے ساتھ آنے والی ذمہ داری ہے؟ بالکل، علم صرف ذاتی نجات نہیں بلکہ سماجی ذمہ داری بھی لاتا ہے، اور افلاطون کا خیال ہے کہ جب یہ فلسفی واپس آئیں گے تو وہ اندھیرے میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ اور چونکہ وہ اصلی چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ ہاں، تو وہ سایوں کو ان لوگوں سے کہیں بہتر سمجھیں گے جو صرف سائے ہی دیکھتے آئے ہیں۔ وہ جانیں گے کہ کون سا سایہ کس حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس طرح ریاست خوابوں میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے چلائی جائے گی۔ اور ایک اہم بات، افلاطون یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو حکومت کرنے کے خواہش مند نہ ہوں۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حکمرانی ان کو کرنی چاہیے جو اسے ایک ضرورت، ایک فرض سمجھیں، جن کے پاس حکمرانی کرنے سے بہتر کوئی زندگی ہو، یعنی فلسفے کی زندگی۔ وہی بہترین حکمران ہوں گے کیونکہ وہ اقتدار کے لالچ میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، یہ جو روح کو موڑنے اور خیر کے تصور تک پہنچانے کا سفر ہے، اس میں اعلیٰ تعلیم کا کیا کردار ہے؟ افلاطون کن مضامین کو ضروری سمجھتا ہے؟ افلاطون یہاں ریاضیاتی علوم پر بہت زور دیتا ہے، جیسے حساب، ایرتھمیٹک، جیومیٹری، پلین جیومیٹری، ٹھوس جیومیٹری، سالڈ جیومیٹری، فلکیات، ایسٹرونومی اور موسیقی یا ہم آہنگی کا علم، ہارمونکس۔ ریاضی؟ اس کا کیا کام ہے روح کو موڑنے میں؟ افلاطون کا خیال ہے کہ یہ علوم ذہن کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ حسی دنیا کی بدلتی ہوئی فانی چیزوں سے توجہ ہٹا کر ان چیزوں پر غور کرے جو مستقل ہیں، ابدی ہیں، غیر مادی ہیں، جیسے اعداد، شکلیں، اصول۔ یہ ذہن کو تجریدی، ایبسٹریکٹ سوچ کا عادی بناتے ہیں، جو فکری دنیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ذہنی تربیت ہے؟ یہ منزل ہے؟ نہیں، افلاطون انہیں صرف تمہید کہتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ذہن کو تیار کرتے ہیں، لیکن یہ اصل گیت یا اصل علم نہیں ہے۔ تو اصل گیت کیا ہے؟ وہ ہے جدلیات۔ جدلیات یعنی بحث مباحثہ؟ بحث مباحثہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ سے کہیں زیادہ ہے۔ جدلیات وہ طریقہ ہے جس میں ہم حواس خمسہ کا سہارا لیے بغیر صرف خالص عقل کے ذریعے ہر چیز کی اصل حقیقت یا ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر حواس کے، صرف عقل سے؟ جی، یہ مفروضوں سے شروع تو کرتی ہے جیسا کہ ریاضی کرتی ہے، لیکن یہ ان پر رک نہیں جاتی۔ یہ ان سے بھی اوپر اٹھ کر تمام مفروضوں کی بنیاد یعنی حتمی اصول اول، فرسٹ پرنسپل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور وہ اصول اول وہی خیر کا تصور ہے؟ بالکل، جدلیات ہی وہ راستہ ہے جو سیدھا خیر کے تصور کے مشاہدے تک لے جاتا ہے۔
افلاطون اسے تمام علوم کا سرتاج کہتا ہے جو سب کو مکمل کرتا ہے۔ یہ تو علم کی معراج لگتی ہے۔ جی، افلاطون کے مطابق یہی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو روح کی آنکھ کو، جو جہالت کے وحشی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے نکال کر اوپر حقیقی فہم کی روشنی میں لاتی ہے۔ یہ سوال و جواب، منطقی استدلال اور چیزوں کی صحیح تعریف کرنے کا فن سکھاتی ہے۔ لیکن افلاطون اس طاقتور علم یعنی جدلیات کے استعمال میں احتیاط کا بھی کہتا ہے نا؟ جی ہاں، بہت زیادہ احتیاط کا۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ اگر جدلیات کو بہت کم عمر لوگوں کو یا ان کو جن کی اخلاقی تربیت پختہ نہیں سکھا دیا جائے تو وہ اسے غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ غلط استعمال کیسے؟ وہ اسے صرف بحث جیتنے، ہر بات کو کاٹنے اور ہر مروجہ قانون اور روایت پر سوال اٹھا کر اسے بے وقت کرنے کا کھیل بنا لیں گے۔ اس سے معاشرے میں ایک طرح کی فکری انارکی اور لا قانونیت پھیل سکتی ہے۔ نوجوان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی چیز بھی حتمی طور پر صحیح یا غلط نہیں ہے۔ یہ تو واقعی خطرناک ہو سکتا ہے، علم کا غلط استعمال۔ جی، اس لیے افلاطون کہتا ہے کہ جدلیات کی تعلیم بہت احتیاط سے، صحیح عمر میں اور صرف ان لوگوں کو دی جانی چاہیے جو ذہنی اور اخلاقی طور پر پختہ ہوں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا عمر تجویز کرتا ہے وہ ایک بہت لمبا اور سخت تربیتی نظام بتاتا ہے۔ پہلے کئی سال ریاضیاتی علوم کی تعلیم، پھر تقریباً 30 سال کی عمر میں جو لوگ اہل ثابت ہوں انہیں 5 سال تک صرف جدلیات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ 5 سال صرف جدلیات؟ جی، اور اس کے بعد بھی کام ختم نہیں۔ پھر انہیں 15 سال تک عملی زندگی میں واپس جانا ہوگا، ریاستی عہدوں پر، فوجی کمان میں، تاکہ وہ دنیا کا تجربہ حاصل کریں اور آزمائے جائیں۔ 15 سال عملی زندگی میں؟ ہاں، اور آخر کار 50 سال کی عمر میں جو لوگ ان تمام امتحانات میں پورے اتریں اور جنہوں نے خیر کے تصور کو سمجھ لیا ہو، وہی ریاست کی رہنمائی کرنے اور فلسفی حکمران بننے کے اہل ہوں گے۔ یہ تو ایک بہت ہی طویل اور کٹھن راستہ ہے۔ یقیناً افلاطون کے مثالی حکمران کی تربیت آسان نہیں ہے۔ تو آج ہم نے افلاطون کی ریاست کی 7ویں کتاب کا ایک گہرائی سے جائزہ لیا۔ غار کی تمثیل سے ہم نے شروع کیا اور پھر تعلیم کے اصل معنی، علم اور حقیقت کی نوعیت، فلسفی حکمران کی ذمہ داریوں اور آخر میں جدلیات کے مقام تک بات کی۔ یہ واقعی بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے خیالات ہیں۔ بلا شبہ، اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو شاید 2 باتیں سب سے اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ حقیقی سمجھ بوجھ صرف حسی تجربے یا نظر آنے والی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ عقل، تفکر اور حتمی حقیقت یعنی خیر کی تلاش سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری کہ یہ علم، یہ سمجھ بوجھ اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لاتی ہے۔ یہ صرف ذاتی روشنی حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس علم کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، واپس غار میں جا کر دوسروں کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ علم اور ذمہ داری کا تعلق بہت اہم ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے شاید سننے والے بھی سوچنا چاہیں۔ اگر تعلیم واقعی روح کو موڑنے کا عمل ہے تو آج کی اس جدید دنیا میں جہاں معلومات کا اتنا شور ہے، وہ کون سے سائے ہیں جو ہمیں اصلی حقیقت اور گہری سمجھ سے دور رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور ہم انفرادی طور پر اور مل جل کر اپنی روح کو، اپنی عقل کو زیادہ بہتر طریقے سے اس روشنی کی طرف کیسے موڑ سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔